बैठ के कंट्रोल करूंगा। आप दोनों में से अपने टाइम के अलावा कोई माइक नहीं खोल सकेगा। अपने अपने टाइम पे बात करेंगे। सिर्फ ये बता दें टाइम कितना कितना चाहिए, दोनों बता दें। 2-2 मिनट दे दें जी। ठीक है आमिर भाई। आज जी ट्रुथ सीकर साहब 2-2 मिनट ठीक है जी ठीक है, लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूँ, अगर इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन पे और अजाफी बातों पे इधर उधर चले गए, टॉपिक से पहले डिसाइड करें और टॉपिक पे रहें और दलील से बात करें। इसके अलावा इन्होंने किस तरीके से बात की तो फिर मैं इससे बात नहीं करूंगा। टाइम मेरा है। ओके टाइम मेरा है। आप अपने टाइम में बता दीजिएगा कि मैं मतलब इनसे मजीद बात नहीं करना चाह रहा, तो हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है आमिर भाई। अली ठीक है, वो उनकी मर्जी है। अगर कैरेक्टर असैसिनेशन का कोई एक भी सबूत दे दें इस मजलिस में जब से मैं आया हूँ, तो मैं खुद ही इस वक्त बात छोड़ दूंगा। अगर ये सबूत दे दें ऑडियो के साथ कि किस बंदे की मैंने कैरेक्टर असैसिनेशन की है जी, ये सबूत दे दें। चलें जी, मैं नीचे जा रहा हूँ, आपका टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके जी, ऑडियो के साथ सबूत नहीं, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन आपने की, मैंने आपसे बात नहीं करनी। ठीक है, इस पे आप एहतियात कीजिएगा। सिर्फ दलील से बात करनी है, टॉपिक डिसाइड करके दलील से बात करनी है जी। टाइम शुरू हो गया जी। अच्छा, पहले मैंने बात करनी है। अच्छा जी, मैं जो टॉपिक रख रहा था सामने वो ये था कि खुदा ताला परफेक्ट है, उसकी तालीम भी परफेक्ट है। और इसका जो जिक्र है वो सूरह जुम्मा में है। और सूरह जुम्मा में जब अल्लाह ताला कहता है कि वही खुदा है जिसने उम्मियों में एक नबी मबूस किया, उन्हीं में से उनके सामने जिसने उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी, उनका तज़किया नफ्स किया और उनको इल्म दिया। और ये मैं एग्जैक्ट तर्जुमा में सामने नहीं है, लेकिन मैं मफहूम बात बयान कर रहा हूँ। और इससे पहले वो खुली खुली गुमराही में थे। और आगे है आखरीना मिनहुम लम्मा यलहुकू बिहिम, और इनके अलावा दूसरे लोगों में से जो अभी इनसे नहीं मिले। अब इसमें अल्लाह ताला बहुत वाज़ेह तरीके से ये बयान कर रहा है कि एक नबी का मबूस करना और उसने जो इल्म दिया, तज़किया नफ्स किया, उससे पहले वो खुली गुमराही में थे। एक परफेक्ट तालीम आई, और फिर ऐसा ही और लोगों में होगा जो अभी इनसे नहीं मिले। यानी कि दोबारा ये होगा कि गुमराही के बाड़ी आएगी और फिर अल्लाह ताला नबी मबूस करके परफेक्ट तालीम को वापस लेके आएगा। ये एक इस दलील पे अगर आप गौर करें कि अल्लाह ताला ये एक बात बता रहा है कि देखो ये तालीम आई कहां से, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम लेके आए उम्मियों में, उन्हीं में से। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो ये है बारी मेरी थी, मगर चले कोई बात नहीं, शो टाइम की वजह से शायद बारी मुख्तलिफ हो जाती है। सबसे पहले तो ये समझना है कि कोई एक सबूत नहीं, ये इल्ज़ाम बदनाम करना किसी बंदे को कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है फलाना। सलीम मीर का नाम लिया गया हमारी ब्रॉड के ऊपर। मैंने कहा आप समेत पूरी जमात कादियानिया को समेत सलीम मीर को चैलेंज है, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। ये तो मिर्ज़ा साहब ने जा बजा दिया हुआ है। मैं तहद्दी देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे मद्दे मुकाबल को निशान दिखा दो। अगर ये कैरेक्टर असैसिनेशन है तो मिर्ज़ा साहब ने तो सारी ज़िंदगी कैरेक्टर असैसिनेशन की होगी। फिर ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए कि जी किसी बंदे का नाम ले लिया तो कैरेक्टर असैसिनेशन, लिहाजा मैं अब बात नहीं करूँगा। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या तरीक़ाकार है। और ये शायद मेरे ख्याल से कोई कैंपेन चलाई जा रही है कि किसी बंदे के बारे में बार बार ये बात कर दी जाए, तो लिहाजा राह फरार इख्तियार करने के मुतरादिफ मैं समझता हूँ इसे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक जुमला बोला अपनी पहली बात के अंदर, क्योंकि मेरी बारी वहाँ से शुरू होती थी, लिहाजा वहीं से बात होगी, ठीक है ना। वो बात ये थी कि आपने कहा जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ चीज़ें छुपती गईं जो इस्लाम की परफेक्शन को ज़ाहिर करती थीं, जिसको मिर्ज़ा साहब ने इजहार किया। लो जी, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 62 करामत सादिकीन में मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, जो बातें मदारे ईमान की थीं, जिनके कबूल करने और जानने से एक शख्स मुसलमान कहला सकता है, वो हर ज़माने के अंदर बराबर तौर पर शाया होती रही हैं। यानी जिस चीज़ की बुनियाद के ऊपर किसी को मुसलमान कहा जाता है और इस्लाम है बुनियाद के ऊपर, वो कभी भी छुपी नहीं है।
یہ چیز سمجھنی چاہیے. اسی طریقے سے میں نے روحانی خزائن 3 کے 171 کا حوالہ دیا ہے جس میں حیات و وفات مسیح اور نزول مسیح کے مسئلے کو حقیقت اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، یہ جملہ بولا گیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو ثابت کریں. رہا سورہ جمعہ کی جو بات آپ نے کی ہے اس کو میں اگلی باری میں کرتا ہوں اس کو. جی میں نے ان کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت رکھی. اب پرابلم یہی ہے کہ یہ اصل بات پہ انہوں نے نہیں آنا، اور انہوں نے جو ہے وہ اگر انہوں نے چیلنجز ہی کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، میں پھر چلا جاتا ہوں، پھر اکیلے بیٹھ کے چیلنجز کرتے رہیں. میں نے ان کو 1-2 دفعہ کہا ہے کہ بھائی ٹاپک پہ بات کریں، ادھر ادھر نہ جائیں. کریکٹر اسیسینیشن، چیلنجز کرنا، یہ کرنا، بھائی ٹاپک سے کیا تعلق ہے؟ ٹاپک میں آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیات رکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں خدا پرفیکٹ ہے، اس کی تعلیم پرفیکٹ ہے، اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ یہ سوچو کہ امیوں میں ایک نبی عظیم رسول مبعوث کیا، اور اس نے جو ہے وہ ایک علم ان کو دیا، ان کا تزکیہ نفس کیا، آیات کی تلاوت کی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ سٹارٹ کہاں سے کر رہا ہے؟ وہی خدا ہے. کہ دیکھو یہ تعلیم پہلے سوچو آئی کہاں سے. ایک ایسی تعلیم جو بڑے بڑے جو ہسٹورینز ہیں اور بڑے بڑے جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی تعلیم کا یا نئی تعلیم کا ایک آنا، اس کے لیے صدیاں چاہیے. جو آپ اسکالرلی پرسن ہیں، جو آپ کے معاشرے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، ایسا ایک تعلیم سامنے آتی ہے، نمودار ہوتی ہے، جو لوگوں کو پھر امپریس کرتی ہے. پھر ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے جو اس تعلیم کو عام لوگوں میں پھیلاتا ہے. یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں ہوئی. یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ یہ ایک میریکل ہے، یہ ایک معجزہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ خدا ہے. اس طرح خدا کو پہچانو کہ وہ تعلیم کہاں سے آ گئی. یعنی وہ پرفیکٹ تعلیم، اور اس تعلیم کو انالیسس کریں، پرفیکٹ تعلیم. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ان دوسرے لوگوں میں ہوگا جو ابھی ان سے نہیں ملے. دوبارہ پھر یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ایسا ہی دوبارہ ہونا ہے، پھر وہ گمراہی میں چلے جائیں. بہت شکریہ جی. سورہ جمعہ کی جو آیت نمبر 3 پڑھی گئی ہے اب اس پر تبصرہ کر لیتے ہیں. پچھلی باتوں کو تو کوئی جواب نہیں آیا کہ حیات و وفات مسیح کا جو مسئلہ ہے وہ اصولی مسئلہ کیسے ہے اکارڈنگ ٹو جماعت قادیانیہ. یہ بڑا ضروری تھا جس کو میں نے کلیئر کر دیا. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 جو پڑھی گئی ہے اور اس میں خاص طور پر وآخرین منہم لما یلحقوا بہم والا جو ایریا ہے، اس سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار کہ شاید کوئی دوسری آمد ہوگی، آمد ثانی ہوگی محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، نعوذ باللہ. اس سے یہ استدلال کرنا. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو امام طبری ہیں ان کی تفسیر کو کوٹ کرتے ہوئے ایک جگہ پر ان کو رئیس المفسرین کہا ہے. ان کی تفسیر اس وقت میرے سامنے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے آخرین منہم لما یلحقوا بہم فقال بعضهم اونی بذلک العجم، ان سے مراد ہے کہ جو عجمی ابھی تک نہیں ملے. اسی طریقے سے انہوں نے امام مجاہد جو کہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں ان کا قول ذکر کرتے ہوئے کہا ہے ہم العاجم، اس سے مطلب یہ ہے نان عرب قومیں ملیں گی، قوم ملے گی جو ایک ہی شخص پر ایمان لے کر آئے گی جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے. تو بعثت نہیں ہے، بعثت ایک ہی ہے مگر قومیں متعدد ہیں، جس سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے اور ایک قوم اور ایک زبان کے اندر نہیں آئے تھے بلکہ مختلف لوگوں پہ آئے تھے. اسی طریقے سے اگر آپ تفسیر ابن کثیر کھولیں گے جن کو بہت بڑا امام مانا ہے اور ان کو کوٹ کیا ہے مرزا غلام قادیانی صاحب نے، انہوں نے امام بخاری کی ایک روایت کو ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ آخرین کون ہوں گے؟ فلم یراجعہم حتی سئل ثلاثا، 3 مرتبہ سوال کرنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء. مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، نسائی میں بھی ہے. کہیں بھی بعثت ثانیہ کا ذکر نہیں ملتا، قوم کا ذکر ملتا ہے جو قوم بعد میں آئے گی. بہت شکریہ. میں تو آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھ رہا ہوں، آپ جو اپنی بات کر رہے ہیں آپ نے قرآن کی آیت سے ثابت کرنا ہے. میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے جو ابھی ان سے نہیں ملے.
क्या होना है? वही होना है वाओ अथवा के साथ बात स्टार्ट हो रही है, जिसको जैसे हम उर्दू में कोई स्टेटमेंट और के साथ स्टार्ट करते हैं एक सेंटेंस, तो पिछले सेंटेंस की जो चीजें होती हैं वो अगले सेंटेंस पे अप्लाई होती हैं। फर्क सिर्फ वो चीज का होता है जो अगले सेंटेंस ने जो चीज चेंज कर दी, बस वो चीज फर्क हो जाती है, बाकी सारी पिछली चीजें अप्लाई होती हैं। तो यहां पे फर्क क्या हो गया कि दूसरे लोगों में से जो अभी इनसे नहीं मिले, उनके साथ क्या होगा? वही होगा जो पिछली आयत में हो रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला अपना बता रहा है, अपनी सुन्नत बता रहा है, और अपना एक इजाज बता रहा है, एक मोजज़ा बता रहा है कि वही खुदा है। सोचो तो सही, ये तालीम कहां से आई और कैसे गुमराही से निकाला? लोग गुमराही में थे, इतनी गुमराही में वो इतनी परफेक्ट तालीम कहां से आ गई? नबी को मबूस करके वो एक तालीम आई, और फिर अल्लाह ताला ये बताता है कि दूसरे लोगों में से भी जो अभी इनसे नहीं मिले, उनके साथ भी ऐसा ही होना है, दोबारा गुमराही में जाना है, दोबारा फिर तालीम, परफेक्ट तालीम नबी को मबूस करके वापस आएगी। अब इनसे सवाल यह है कि जो ये कह रहे हैं कि इनसे मुराद दूसरी कौमें हैं व आखरीना, ये मुझे इसको ट्रांसलेट करके, लफ्जी तर्जमा ट्रांसलेट करके मुझे बताएं कि ये कैसे ये मतलब निकाल रहे हैं। यहां पे वाखरीना से मुराद दूसरी कौमें हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं, इसको साबित भी करें, सिर्फ अपनी तवील ना करें, उसको साबित भी करें। क्योंकि आखरीना और दूसरे लोग मिनहुम में से। जी बहुत शुक्रिया। आपने इमाम जलालुद्दीन सुयूती का नाम तो सुना होगा। मिर्ज़ा साहब फरमाया करते थे कि 10वीं सदी के इमाम है बाय द वे। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा जो हैं वो इल्हाम से और कशफ पाकर अहादीस की सेहत और ज़ौफ़ पर बात करते थे। तो तफसीरुल जलालैन जो दो जलालुद्दीन सुयूती, यानी जलालुद्दीन दो नाम के जो मुफस्सिरीन हैं, उनके कोलैबोरेशन से और कोऑपरेशन से ये तफसीर तैयार हुई। उसमें लिखा है सूरह जुमा की आयत नंबर 3 में, वआखरूना अत्फुन अलल उम्मीयीना, अत्फुन अलल उम्मीयीना, यानी बेइज्जत जिन उम्मीयीन के अंदर हुई है उन्हीं आखरून की बात यहां पर हो रही है। क्या मतलब? यानी जो बेइज्जत होगी वो जिस तरह उम्मीयीन के अंदर हुई है उसी तरह आखरून के लिए है, वही बेइज्जत, एक बेइज्जत मिनहुम। इसी तरीके से समझना चाहिए अतफ जो डाल रहे हैं, इसको अतफ को साबित करना इनके ऊपर है जिससे बेइज्जतें दो साबित हों। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं कि लफ्जी तर्जमा सामने रख के इस बात को समझाएं, अपनी तावील को साबित करें। लफ्जी तर्जमा से कुरान की आयत सामने रख के इस बात को समझाएं कि ये देखें, पहले है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलम मिनहुम। अब मिनहुम जहां पे आ रहा है, फिर आगे जो इस आयत के बाद जो नेक्स्ट आयत है वाखरीना मिनहुम, दोनों में मिनहुम आया। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं, इसको तो समझने की कोशिश करें कि एक साइंसदान ने एक अनपढ़ बस्ती में एक अजीम डॉक्टरेट लेवल का बंदा बनाया, जिसने उस तमाम बस्ती को पढ़ाई में या इल्म में बुलंद दर्जे पे पहुंचा दिया। और इसके अलावा दूसरी बस्ती में से, दोबारा में से आ रहा है, और इसके अलावा दूसरी बस्ती में से जो किसी और जगह मौजूद है। ठीक है, क्या बात बनी? यही बनी कि पहली में उसने जो एक अजीम इल्म वाला बंदा पैदा किया, जिसने या बनाया, उसको इल्म दिया और उसने सारी बस्ती को इल्म में पहुंचा दिया। ऐसा ही वो जो बंदा है उसने किसी और बस्ती में से भी ऐसा किया, उसमें से भी एक ऐसा बंदा पैदा किया कि जिसने उस बस्ती को भी इल्म के आला दर्जे पहुंचा दिया। सीधा सीधा ये बात है, लफ्जी तर्जमा पे जाएं, बिल्कुल सीधा वाज़े मानी है। इस वाज़े मानी को क्यों नहीं ले रहे यहां पे? पहली आयत में मिनहुम आया, दूसरी आयत में मिनहुम आया, वाव अतफा से बात स्टार्ट हो रही है। मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है कि जो अभी एक बस्ती वाली, जो मैंने जो दो बस्तियों वाली एग्जांपल दी है वो आपके सामने रखी है। इस तरह समझा के बताएं। मैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं कि वाज़े लफ्जी तर्जमा से जो वाज़े मानी बनता है उसको क्यों छोड़ रहे हैं? जो अपना मानी बता रहे हैं उसको लफ्जी तर्जमा से साबित करें। बहुत शुक्रिया। चलें, तफासीर भी हो गई, अहादीस भी हो गई, अब चलते हैं आयत के ऊपर। ठीक है जी, किसी तौर पर भी इस आयत के अंदर दो बेइज्जतों का जिक्र ही नहीं मिल रहा। ना अतफ के एतबार से देखें, न मिनहुम की ज़मीर के एतबार से देखें, और किसी एतबार से भी नहीं बन रहा।
اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر روایت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پچھلے انبیاء کے اوپر 5 چیزوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو اپنی بستیوں کے لیے بھیجا گیا تھا. بعثت الی الناس جمیعا، مجھے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا بشیر نذیر بنا کر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امیین جو کہ اس وقت امیڈیٹ آڈینس تھی، اس سے ہٹ کر جو بعد میں آنے والے کچھ قبیلے ہیں جو باہر سے آئیں گے، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اس کی قوم کے رجال میں سے یا اس طرح کے لوگ ہوں گے، جس سے آپ کو یہ سمجھ پڑتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی آئے تھے، یعنی انہی کے لیے موجود تھے، ایک ہی بعثت ہوئی. بہت شکریہ. جی پھر آپ نے منہم بتایا ہے کہ وآخرین منہم میں سے، ٹھیک ہے. اچھا کن میں سے؟ اس کی ضمیر آپ نے بتانی ہے کہ کس کی طرف جا رہی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ آخرین منہم، جو ہم کی ضمیر ہے وہ آخرین کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگوں میں سے، ٹھیک ہے. آپ نے بتانا ہے کہ ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے اگزامپل دی کہ ایک سائنسدان نے ایک ان پڑھ بستی میں ایک ایسا علم یافتہ بندہ بنایا جس نے اس تمام بستی کو علم کے اعلیٰ معیار پہ پہنچا دیا، ٹھیک ہے. پھر اور دوسری بستی میں سے، یعنی دوسری بستی میں سے بھی، اس بستی کے لوگوں میں سے بھی اس کی ضمیر دوسری بستی کی طرف جا رہی ہے، میں سے بھی اس نے ایسا ہی کیا. تو کیا ہوگا؟ جو پچھلے سینٹینس میں جو ہوا ہے وہی اس میں ہوگا، بستی فرق ہو گئی. تو آپ نے بتانا ہے کہ ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے. یہ تھوڑا ایکسپلین کریں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں لفظی ترجمے کے حساب سے ہم کی ضمیر بتائیں کہ وہ کس طرف ڈائریکٹ ہو. ضمیر کا مطلب ہے کہ اس کی ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے. جی میں اپنا ٹائم بھی نہیں دیتا ہوں، یہ ایکسپلین کریں. جزاک اللہ. جی تو صاحب آپ کا ٹائم ختم ہوگا تو ہی ان کا مائک آن ہو سکتا ہے، وہ درمیان میں آن نہیں کر سکتے. آپ اپنا ٹائم کمپلیٹ کر لیں یا پھر ویٹ کر لیں 25 سیکنڈ. ہاں جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ آخرین منہم میں ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، اس کو کلیئرلی بتائیں کن لوگوں کی طرف جا رہی ہے. آخرین کی طرف جا رہی ہے یا پچھلی آیت میں جو آئے ہیں جن کا ذکر ہوا ہے جن لوگوں کا، ان کی طرف جا رہی ہے. جی یہ بتا دیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. اوہ ہو بڑی دقت پڑ گئی ہے. اگر ہم کی ضمیر کا تعلق من کے ساتھ ہے اور اس کی طرف جا رہی ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ عربی کے نئے قواعد جو ہیں ان کو لکھنا پڑے گا. میں نے نہ صرف یہ کہ تفسیر سے بتایا، احادیث سے بتایا، قرآن کی اوریجنل آیت سامنے رکھ کر اس کو پڑھ کے اس سے بتایا اس کی کیا حقیقت ہے. 3 جگہ پر لوٹ سکتی ہے مرجع کے اعتبار، بلکہ اوریجنلی 2 جگہ پر. چونکہ آخرین کا عطف امیین کی طرف ہے، کیونکہ بعثت ان کے اندر ہو رہی ہے، لہذا آخرین کو امیین کے اندر شامل کیا گیا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے تفاسیر سے بتایا. کچھ کہتے ہیں ہم العاجم، یہ اجمی لوگ ہوں گے. کچھ کہتے ہیں التابعون، تابعی جو ہیں وہ لوگ ان میں شامل ہیں، لہذا ان میں عرب اور عجم ملے جلے تھے. جیسے حضرت سلمان فارسی، اگر آپ نے بہترین مثال کسی بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہنا نا کہ یہ بندہ آخرین منہم میں کون ہے، تو وہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر آ گیا. مجھے نہیں لگتا اس کے بعد کسی قسم کی چون چرا رہتی ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر امام بخاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر، اور بائی دا وے یہ کتاب التفسیر کے اندر آئی ہے حدیث، ٹھیک ہے نا، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 کے اندر ہی آئی ہے یہ حدیث. اگر کوئی بندہ اس وقت فیصلہ کرنا چاہتا ہے نا کہ اس آیت سے مراد کیا تھی کہ 2 بعثتیں ہوں گی یا قومیں ایک سے بڑھ کر، یعنی عرب سے نکل کر قومیں بڑھ جائیں گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے انڈر آئیں گی، تو اس کے لیے 2 × 2 4 کی طرح بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں سورہ جمعہ کی آیت کی اس تفسیر کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار لوگوں نے پوچھا. شاید اللہ کے رسول کی حکمت یا اللہ کے علم میں تھا کہ جناب آنے والی قوموں میں یہ شاید اختلاف اس حوالے سے لوگ کرنے کی کوشش کریں گے، جسارت کریں گے. اللہ کے رسول نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ لوگ ہیں. مسئلہ حل ہو گیا کہ بعثت 2 نہیں ہوں گی، قوم ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا. سمپل، اتنی سی بات ہے، 2 × 2 4 کی طرح. بہت شکریہ. جی مجھے ایک دفعہ
بتا دیں کہ ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، ایک دفعہ کلیئر کر دیں. دو ہی دیکھیں نا، اس آیت میں دو کا ذکر ہے، دو طرح کے گروپس ہیں. ایک ہیں وہ امیین جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو علم کے اعلیٰ معیار پہ پہنچایا، حالانکہ سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی وہ کون ہے؟ صحابہ. یا تو ہم کی ضمیر ان کی طرف جا رہی ہے یا آخرینہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی کوئی دوسرے لوگ. ٹھیک ہے، تو مجھے ہم کی ضمیر کا کلیئر کر دیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یا یہ سمجھتے ہیں اجمی لوگ، تو سمپل یہ کہہ دیں کہ ہم کی ضمیر یہ اجمی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ یہ کلیئر کر دیں. بار بار مجھے اب یہ پتہ نہیں اب 2 منٹ کا کیا فائدہ ہے جب بات آگے چل ہی نہیں سکتی. جب یہ کلیئر نہیں کر رہے تو میں سمپل ان کو یہ مجھے کلیئر کر دیں تاکہ بات آگے چلے. جی جزاک اللہ. یہ جب 2 منٹ کا ٹائم لگایا اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ ان سے اسٹریٹ فارورڈ میں سوال کر رہا ہوں کہ ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، یہ بتا دیں پھر بات آگے چلے گی، ورنہ تو پھر اس طرح تو بات پھنسی رہے گی. جی دوستو بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 کے اوپر شرح و بسط کے ساتھ بات کر دی گئی ہے، جس میں قریباً 4 کے قریب تفاسیر کے ریفرنسز پیش کیے گئے ہیں، اور ان جلال والے اور ان نام والے مفسرین کے حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں جنہوں نے کھل ڈل کر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث بھی واشگاف انداز کے اندر نمایاں کرتی ہے کہ آخرین میں اگر کسی نے اگزامپل کے طور پر سمجھنا ہے تو قوم مراد ہے، ابناء فارس قوم مراد ہے، نہ کہ بعثت ثانی. کرسٹل کلیئر ہو گیا. تیسری چیز، قرآن کی خود آیت اس چیز پر اس کی جو اعراب ہے یا اس کی جو ترکیب ہے عربک گرامر کی ٹیکنیک کے مطابق وہ بھی آپ کو بتا رہی ہے. اب یہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں منہم کہاں لوٹ رہا ہے، کہاں بھی لٹانا ہے آپ نے. ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ یہ آرگیومنٹ آپ کا تھا، ریکارڈ ہو رہا ہے، میں بھی اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس کو اپلوڈ بھی کر دوں گا. پیچھے جا کے لوگ دیکھ لیجئے گا، اگر ریکارڈنگ میں آپ لوگ سن رہے ہیں پیچھے جا کے سنیے گا کہ یہ آرگیومنٹ ان کا تھا، منہم کا. ان کو بتانا ہے دلیل کے ساتھ ترکیب کے اعتبار سے کہ منہم کس طرف لوٹ رہا ہے. میں نے آپ کو وہ بات بتائی ہے جو بات مفسرین نے، حدیث نے اور خود قرآن کے انٹرنل چیز آپ کو سمجھا رہی ہے، نہ کہ کالج کا پروفیسر آیا اس نے گاؤں کو یہ سکھایا فلانا. یعنی وہ چیزیں نہیں، تفسیر بھی رائے نہیں، وہ تفسیر جو مسلمہ اور مصدقہ تفسیر ہے. خود حدیث یہ بیان کر رہی ہے. چلیں یہ مجھے قرآن کی کسی آیت سے یا حدیث سے یہ بات ثابت کر دیں کہ کسی جگہ پر بھی صراحت کے ساتھ بعثت ثانیہ کا ذکر ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہونی ہے، کرسٹل کلیئر ہو، احتمال نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے نا، تو قطعی آیت پیش کرنی ہے اگر بعثت ثانیہ کا ذکر یہاں سے کرنا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. اچھا جی، مجھے انہوں نے ابھی تک کلیئرلی بتا نہیں رہے کہ ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے. یا تو آخرین کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ صحابہ کی طرف جا رہی ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بتا دیں میرے حساب سے تو یہ آخرین کی طرف ہی جا رہی ہے. اس کو کلیئر کر دیں کہ یہ آخرین ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں آخرین کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے. لیکن یہ بتا دیں کہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ آخرین کی طرف ہے یا یہ صحابہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بار بار تفسیر کا ذکر کر رہے ہیں. سب سے بڑی تفسیر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی ہے. ان کی تفسیر مانی جائے گی کہ کسی اور کی تفسیر مانی جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث ہے صحیح بخاری کی 4897. اب یہ میرے پاس تو انگلش میں ہے لیکن میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جب سورۃ الجمعہ کا نزول ہوا، اور جب یہ ورس پڑھی گئی وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا. 3 دفعہ پوچھا تو تیسری دفعہ جا کے جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس لے رہے ہیں. تو تیسری دفعہ انہوں نے جواب دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے قریب ہی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुख हो रहा है, मेरे ख्याल से शायद, यानी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रुथ सीकर भाई से बात तो हो रही है, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उनके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहा हूँ और मामला बन नहीं पा रहा। तो चले खैर कोई बात नहीं, जो चीज़ अवेलेबल है पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बात तो करनी पड़ेगी, वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा चीज़ों का स्पाइसी होना पसंद करता हूँ, वरना फिर मेरे लिए बोरिंग हो जाता है मामला। अच्छा खैर, मेरे ख्याल से वो हम की ज़मीर का मर्जा ढूंढ रहे थे जिस वक्त ये हदीस मैं सुनाकर आगे चल भी पड़ा हूँ। उन्होंने अब हदीस खोली है, भाई ने काफ़ी देर कर दी है। इस हदीस के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ और इसको पेश कर चुका हूँ। अब एक और चीज़ से लेते हैं, तफसीर इब्न कसीर में ही इस आयत की तफसीर को आगे बयान करते हुए इब्न अबी हातिम का कौल जिक्र किया गया है, जिसकी सनद आगे पहुँचती है साहल बिन साद अस-सईदी से। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ये चीज़ बयान फरमाई, वो कहते हैं इन्न फी अस्लाबी 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 रिजालुम मिन अस्हाबी रिजालुन व निसाउम मिन उम्मती यदखुलूनल जन्नत बिगैरि हिसाबिन सुम्मा क़रअ व आखरीन मिनहुम लम्मा। इसका मतलब पता क्या है? नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होगी जिनको जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल किया जाएगा। यानी बेसत एक है, और फिर ये आयत पढ़ी आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम, यानी अब वो तफसीर करने लगे इब्न कसीर, बक़ियतु मन बका मिन उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो लोग बचेंगे उनके हवाले से। इसी तरीके से हदीस के अंदर से वो इस्तदलाल करते हैं कि ये उमूमियत रसालत पर दलालत करता है, जिसकी बुनियाद ये है कि लिहादा कतबहु इला फारिसिन व रोम बगैरहुम मिनल उमम यदऊहुम इलल्लाहि व इला अतबाइ मा जाअ फी हादा। इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल ने जो खतूत गैर कौमों को लिखे हैं वो आपकी उमूमियत रसालत पर दलालत करते हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, अभी हदीस मैंने पेश की है तो हदीस कोई आगे इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया, हदीस पे तवज्जो ही नहीं दी और कहीं और चल पड़े। ये हदीस जो है इसको ये सामने रखें, आयत सामने रखें, तो जो बात हदीस बयान करी हमने वो लेनी है। सबसे पहले तो कुरान मजीद की लफ्जी तर्जमा से जो बात समझ आ रही है, वो जो वाज़े तर्जमा है, हमें वो लेना पड़ेगा, और फिर मजीद उसकी अंडरस्टैंडिंग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से लेंगे। सबसे आला जो तफसीर है वो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की होगी ना, तो उस तरफ वो आई नहीं, और फिर मिनहुम पे ये बता ही नहीं रहे। असल में ये इसकी वजह है क्योंकि ये फंस जाएंगे। ये जो कहते हैं ना कि उम्मीयीन अजमी लोग हम की ज़मीर जो है, ये कहते हैं कि जी हम की ज़मीर आखरीन पे नहीं जाएगी। इन्होंने क्योंकि जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे खुद जवाब देना पड़ रहा है। या तो ये जवाब दे दें कि हम की ज़मीर आखरीन पे जा रही है, अगर तो ये हम की ज़मीर सहाबा पे लेके जाएंगे तो फिर ये सहाबा में से लोग होंगे, में से यानी सहाबा में से आगे जाके लोग होंगे, उन्हीं जो सहाबा जो ईमान ला चुके हैं उनमें से आगे जाके लोग होंगे। फिर अजमी जो अभी ईमान नहीं लाए वो नहीं हो सकते। मेरे मुताबिक तो ये हम की ज़मीर आखरीन पे जा रही है, और आखरीन पे क्योंकि में से मिन हुमाया में से, तो आखरीन में से भी, जैसे उम्मीयीन में से, क्या में से? नबी मबूस किया। अब दोनों सेंटेंसेस को मिलाएं तो इसके अलावा और तर्जमा निकलता ही नहीं। लेकिन ये आखरीन पे, या तो आखरीन पे नहीं जाएंगे या सहाबा पे नहीं जाएंगे, इन्होंने जवाब देना ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो लफ्जी तर्जमा है कुरान मजीद इनको पकड़ लेगा, इनको कहीं जाने नहीं देगा। तो ये इधर उधर जाई जा रहे हैं और अपनी असल बात पे नहीं आ रहे और आयत पे नहीं आ रहे। फिर हदीस मैंने पेश की तो हदीस को फौरन छोड़ के कहीं और चल पड़े, और फिर कुछ मेरा ख्याल है इन्होंने इजाफी कमेंट्स भी करना शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि ये शायद अब डिबेट से बाहर आ रहे हैं। हाँ जी, ट्रुथ सीकर साहब और आमिर भाई दोनों मेरा ख्याल है 4-5 टर्न्स हो गई हैं, तो बात जो है ना वो आगे बढ़ नहीं रही। मेरा ख्याल है कि ये शो टाइम आप ख़त्म करके ना, आप अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बात क्रॉस क्वेश्चनिंग से ही आगे बढ़ेगी। तो इस तरह कर लें ताकि जो है वो कुछ बात आगे बढ़े। तो ये शो टाइम में ख़त्म कर रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चन आप कर लें एक दूसरे से, जो भी आपने करने हैं, ये शो टाइम में ख़त्म कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया, मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, उसके बाद जैसे मुनासिब आप लोग समझेंगे उसको लेकर चलिएगा। सबसे पहले तो ये गलतफहमी मैं दूर कर दूं, इस हदीस को मैंने ही पेश किया है, आप शायद सुन नहीं रहे थे उस वक़्त। इस हदीस को पेश करने वाला मैं ही हूँ।
تفسیر کھولنے والا میں ہی ہوں, اس کی ڈیٹیل بتانے والا میں ہی ہوں. آپ بزی تھے اس وقت شاید. میں نے یہ بولا کہ آپ اس وقت شاید ہم ضمیر کا مرجع ڈھونڈ رہے تھے جو کہ مناظرے کا حصہ ہے, کیونکہ آپ نے پیش کی ہے, میں نے تو نہیں پیش کی. اس حدیث کو میں پیش کرنے والا ہوں. آپ نے تو بعد میں جا کے کہیں آخری باری میں جا کے کہیں حدیث پیش کی ہے, اور وہ بھی غلط پیش کر رہے ہیں, اس کو پڑھ بھی صحیح نہیں رہے آپ. کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے پڑھنے میں, مگر پیش تو میں نے کی ہے. مگر 1 منٹ کے لیے بتائیں کہ جو پیش کر رہے ہیں اس سے آپ کا استدلال پورا کہاں ہوتا ہے؟ کیا صرف پیش کرنے سے بات بنتی ہے یا اس سے استدلال ثابت کرنا ہوتا ہے؟ میں نے اپنا استدلال پورے زور کے ساتھ ثابت کیا, اور وہ استدلال یہ تھا کہ اگر آخرین منہم لما یلحقوا بہم پر کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے نا کہ قوم دکھاؤ, تو حضرت سلمان فارسی ہم دکھا کے کہہ سکتے ہیں یہ آخرین منہم سے مراد یہ ہے. وہ بعثت ثانیہ تھی یا قوم تھی جو عرب سے باہر آ کر ملی. اچھا, پھر یہ تاثر دیا اپنی گفتگو کے اندر ٹروتھ بھائی نے کہ شاید عجم جو ہیں وہ اصحاب نہیں بن سکتے. اجمی اصحاب نہیں گزرے. امام ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ کی کتاب کھولیں, الاصابہ فی تمییز الصحابہ. امام ابن عبد البر جو کہ 211 کے 3ری صدی کے امام ہیں, ان کی کتاب کھولیں, الاستیعاب فی معرفت الاصحاب. آپ کو اجمی صحاباؤں کی لائن ملے گی جن کا تعلق فارس سے تھا, جن کا تعلق حجاز سے باہر کا تھا. حضرت سلمان فارسی کو لے لیں, یہودیوں کے جو قبیلے وہاں پر آئے تھے ان میں سے عبداللہ بن سلام کا آپ کو ملے گا. وہ لوگ نان عربس تھے. اس لیے میں نے کہا یہ حدیث بخاری شریف کی فیصلہ کن ہے اس معاملے کے اندر کہ اگر آپ نے آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں کسی بندے کو مثال کے طور پر دکھا کر کہنا نا کہ میری مراد کیا ہے اس سے, تو اللہ کے نبی نے وہ مراد پیش کر دی کہ آخرین منہم یہ وہ لوگ ہوں گے. اس پر میں نے ایک روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے پوری سند کے ساتھ کہ اللہ کے رسول پاک ابن ابی حاتم سے, یاد رکھیں یہ محدث کی کیٹیگری میں بھی آتے ہیں اور مفسر کی کیٹیگری میں بھی, اور پوری سند ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسل در نسل در نسل در نسل میرے اصحاب کے اندر سے مرد اور عورت آئیں گے جمع کے ساتھ میری امت میں سے. پھر یہ آیت پڑھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وقت کے ساتھ قید نہیں, زبان کے ساتھ قید نہیں, علاقے کے ساتھ قید نہیں, زمانے کے ساتھ قید نہیں, بلکہ آنے والی نسلوں کے اندر آپ کی امت بڑھتی چلی جائے گی. یہ یہاں مراد ہے, اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے جو چیز ثابت کرنی بعثت ثانی ثابت کرنی تھی محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ثانی, وہ کہاں ثابت ہوتی ہے؟ نہ بخاری کی حدیث سے, نہ قرآن کی آیت سے. آپ نے نہ منہم کا مرجع ہمیں بتایا, یعنی کوئی چیز آپ نے جو بتائی ہو جس سے آپ کا استدلال ثابت ہوتا ہو, ابھی تک نہیں ہوا. اور شاید مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کو دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں آپ کی کمی نہیں کر رہا. میرے خیال سے آپ پریپیئر نہیں ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کسی موضوع کے اندر بندہ پریپیئر نہیں ہوتا, جو کہ مجھے فیل ہوا, ورنہ آپ زیادہ طریقے سے بہتر سے بات کر سکتے تھے. بخاری شریف کی حدیث بھی سامنے لے آئیں, آج بھی سامنے لے آپ کا مسئلہ. جی عامر بھائی آپ سے بات کر لی. معین اگر آپ کا کوئی سوال ان سے آپ نے جو کرنے ہیں, وہ 1-2 سوال جو آپ نے کرنے ہیں وہ ذرا آپ بتا دیں. اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا. اس کے بعد ٹروتھ سیکر صاحب جتنا انہوں نے ٹائم لیا اتنا ہی آپ کو ٹائم ملے گا. بات کو بہت ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور اصل بات پہ نہیں آ رہے. میں اسی لیے تو اس کا حل نکال رہا ہوں نا. عامر بھائی آپ کے جو سوال ہیں جی میں بتا دیتا ہائی لائٹ کر دیں. اس کے بعد میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. میرے گنتی کے 2 سوال ہیں, گنتی کے 2 سوال میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. یہ اپنی باری میں میری باتوں کا جواب بھی دے دیں, ان سوالوں کو بھی حل کر دیں, اور اگر مجھ سے کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ لیں. ٹھیک ہے نا ٹروتھ بھائی, مجھ سے کوئی سوال ہوا وہ بھی پوچھ لیں. میرے 2 سوال ہیں, اگر کرکس نکال. نمبر 1 اسی طرح ہوگا. جی بالکل آپ سوال کریں. جی میرے 2 سوال ہیں گنتی کے. نمبر 1, اس آیت سے استدلال ہے نا, تو آخرین منہم میں یہ مجھے بتا دیں کہ بعثت ثانی کا استدلال کہاں سے کر رہے ہیں؟ حوالہ جات کے ساتھ. حوالے کہاں سے آئیں گے؟ یا تفسیر سے یا حدیث سے. ٹھیک ہے, یا لغت سے پیش کرنا ہے تو لغت کا حوالہ. سوال نمبر 1. سوال نمبر 2, بخاری شریف کی حدیث جو پہلے میں نے پیش کی, پھر انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دیا, پیش کی ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں, اس سے بعثت ثانی کا استدلال ہی پیش کر دیں. بس یہ 2 چیزیں ہیں. بہت شکریہ. یہ آپ نے صحیح کیا, وہ ڈاکومنٹ ختم کیا ہے, کیونکہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جواب ہی نہیں دے پا رہے. ان کو میں نے کہا ہے, میں نے تو اپنا پورا لفظی ترجمے سامنے رکھ کے میں نے اپنی پوری بات بتا دی. ٹھیک ہے, جو بات واضح طور پہ لفظی ترجمے سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے, میں نے اگزامپل سے بھی سمجھا دیا. میں نے بالکل سیدھی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, سیدھے جو لفظی ترجمے کے حساب سے واضح معین معنی ہے, اور اس میں کوئی طویل نہیں, کوئی کچھ نہیں, یہ بالکل واضح اور محکم معنی ہے. یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ معنی کر رہے ہیں
وہ اس میں من ہم میں پہلے یہ بتائیں کہ اس کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے. میں تو من ہم کی ضمیر آخرین پہ لے رہا ہوں. یہ کیا من ہم کی ضمیر کدھر لے رہے ہیں؟ یا پچھلی آیت میں جو صحابہ کا ذکر ہے ان کی طرف لے رہے ہیں یا آخرین کی طرف لے رہے ہیں؟ اس کا جی تو چکر صاحب 2 سوال تھے ان کا اگر آپ جواب دینا چاہیں تو جواب دے کے اپنے سوال کر لیں تاکہ یہ اس کو ختم کریں نا. بڑی لمبی ہو رہی ہے بات. ان کے 2 سوال تھے, ان کا جواب دے کے آپ اپنے جو سوال ان سے کرنے ہیں وہ معین کر دیں, بس ختم کریں اس کو. جو بات ہو رہی ہے اس پہ آئے نا. وہ تیسرے چوتھے محلے جا کے تو آگے کوشچن کرنے شروع کر دیے. جو پہلے یہی والا مسئلہ تو حل کرے نا کہ لفظی ترجمے سے اپنی بات تو ثابت کریں کہ یہ من ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے معین سوال کیا ہیں. آپ اپنے سوال بتائیں. زاہد بھائی ہم بھی ایک سوال رکھ سکتے ہیں؟ نہیں راہیل بھائی بعد میں کیجیے گا. جی آپ اپنے سوال, آپ 2 سوال درمیان میں کوئی نہ انٹرپٹ. آپ اپنے صرف 2 وہ سوال بتا دیں جن کے آپ کو جواب چاہیے. وہ سوال آپ اپنے بتائیں تاکہ اس کو ختم کریں. سوال میرا تو ابھی ایک ہی ہے, اس کا جواب دیں گے تو بات آگے چلے گی نا. سب سے پہلے میں نے یہ نہیں کہا کہ اجمی لوگ بھی اسلام جو ہے ایمان لے کے آئے تھے, لیکن بات ہو رہی ہے پہلی آیت میں ایمان لانے والوں کی. ٹھیک ہے, جو ایمان لے آئے جو صحابہ ہے, وہ صحابہ میں اجمی بھی تھے. ٹھیک ہے, لیکن صحابہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم کی ضمیر صحابہ پہ جائے گی یا ہم کی ضمیر آخرین پہ جائے گی, یہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال آ گیا. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کی ضمیر جو ہے وہ صحابہ پہ جائے گی یا اجمی لوگوں پہ جائے گی. یہی آپ کا سوال ہے معین, یہی سوال ہے نا آپ کا؟ اوکے ہو گیا. ان کو سمجھ آ گئی آپ کے سوال کی. اب آپ مائک میوٹ کریں اپنا, وہ آپ کو جواب دیتے ہیں. یہ لیں جی عامر بھائی, کنکلوڈ کریں یار اس کو. جی چلیں ایسے کرتے ہیں آسان حل کر کے نا. ویسے تو میں نے تفاسیر کے ذریعے یہ چیز بتا دیا ہے کہ جو آخرین منہم کے پہلے جو واو ہے نا اس کا عطف امیین کے اوپر پڑ رہا ہے. تو ایسے کرتے ہیں ترکیب کے اعتبار سے آیت کو پڑھتے ہیں. یعنی جو آیت کی ترتیب ہے نا 3 نمبر آیت ہے اس کو 2 کے اندر شامل, یعنی اس کو کلیب کر کے پورا سنٹینس پڑھتے ہیں ترکیب میں کیسے پڑھی جائے گی. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا معاملہ ہے. منہم کی ضمیر کہیں بھی جائے, یہ میں بار بار بتا چکا ہوں, جو ثابت کرنی ہے بیست. ان کو شاید شک پڑ رہا ہے کہ ہم آخرین منہم کا انکار کر رہے ہیں کہ بعد میں کوئی قوم آئے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گی. اتنی کھلی چیز ہے نا, اگر انسان اس کو سمجھنا چاہے دیوار کے اوپر اس کو پروجیکٹ کر کے, کھلی چیز ہے. 2 چیزوں میں فرق سمجھنا ہے, دوبارہ لوگ سن لیں. ایک ہے بیست ثانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتی. ہم کی ضمیر کو آخرین پہ بھی ملا لیں نہیں ثابت ہوتی. دوسری چیز ہے آخرین منہم سے مراد ہے ایسی قوم لما یلحقوا بہم جو ابھی امیین کے ساتھ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ملی. دونوں صورتوں میں اس کی حدیث گواہی دے رہی ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کی قوم کے لوگ ہوں گے جو اگر سریا ستارے پر بھی مان گیا اس کو پالیں گے. اس طرح کرسٹل کلیئر ہے. اب آ جاتے ہیں آیت پڑھ لیتے ہیں ترکیب کے اعتبار سے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ ہے ترکیب. اب اس کا ترجمہ دیکھیں. اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے ایک رسول مبعوث کیا. آپ کو کہہ سکتا ہے ایک رسول کیوں کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ ان کا استدلال تو 2 کا ہے. ان کو ثابت کرنا ہے 2. میں ایک کہوں گا کیسے؟ یہاں استعمال ہوا ہے نکرہ, رسولن, ایک رسول, نکرہ. تو والذی بعث فی الامیین رسولا, وہ ہے اللہ کہ جس نے مبعوث کیا امیین رسولا منہم, امیوں میں سے ایک رسول انہی میں سے, وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, مبعوث کیا اسی رسول کو, کیونکہ عطف ہے. یاد رکھیں جب کسی جملے کا عطف پڑتا ہے پچھلے کے اوپر, ٹھیک ہے نا, کئی کلمات کا عطف پڑتا ہے پچھلے کے اوپر, وہ سیم حکم کے اندر ہوتے ہیں, اعراب کے اعتبار سے بھی اور حکم کے اعتبار سے بھی. تو مبعوث کیا اسی رسول کو ایسے لوگوں میں بھی کہ جن کی ملاقات ابھی تک بہم, ان امیین کے ساتھ نہیں ہوئی, جن کو ہم اجمی کہہ لیں, تابی کہہ لیں, غیر عرب قبیلے ایسے کہہ لیں جو بعد میں اکٹھے ہوئے. ان کا, اور وہ نبی جو رسول ان میں مبعوث کیا, یتلو علیہم, تلاوت کرتا ہے ان پر, ان اللہ کی آیات کو اور پاک کرتا ہے ان کو,
اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی کہ بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے. یہ آیت کی ترکیب بنتی ہے. اب مجھے ثابت یہاں سے کریں تو صحیح کہ بیست ثانی گڑمڑ یہ کیا جا رہا ہے آخرین منہم آخرین منہم آخرین منہم. بھائی ثابت تو کریں کہ اس سے بیست ثانی ثابت ہوتی ہے. دو چیزوں کو گڑمٹ مت کریں. ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ غیر اجمی اصحاب نہیں بنے؟ ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ غیر اجمی ایمان نہیں لے کے آئے؟ ہم خود اجمی ہیں, ہم ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں آج اسی ایک رسول کے اوپر, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو دو چیزوں میں فرق سمجھے. چلیں ٹھیک ہے عامر بھائی ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی آ گئی. جی دیکھیں, انہوں نے ہماری بات مان لی ہے. عامر حق صاحب نے ہماری بات مان لی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی نیک نیتی سے اس بات کو سن رہا ہے, انہوں نے ہماری بات مان لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے ایک رسول مبعوث کیا امیین میں سے اور آخرین میں سے بھی. کن میں سے؟ امیین میں سے اور آخرین میں سے. دونوں میں سے ہو رہا ہے, دونوں میں سے مبعوث ہو رہا ہے. ایک ہو رہا ہے امیین میں سے, انہوں نے ترجمہ کیا ہے امیین میں سے اور آخرین میں سے. بات تو ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کیا امیین میں سے اور پھر آخرین میں سے, جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ تو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ ایمان سوریہ پہ جائے گا, جیسے گمراہی پچھلی آیت کہہ رہی تھی گمراہی میں, اسی طرح آخرین منہم لما یلحقوا بہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تشریح کی کہ ایمان سوریہ پہ جائے گا اور ایک سے زیادہ لوگ اسے حاصل کریں گے. اور ہمیشہ جو ایمان سوریہ جی فکر صاحب آپ کے 2 منٹ ہو چکے ہیں. عامر بھائی آپ کے لاسٹ 2 منٹس ہیں اور یہ لاسٹ ٹرن ہے. ٹھیک ہے جی, نہیں فکر صاحب اتنا بڑا لمبا ہم نے کر لیا نا. دیکھیں میرا کچھ ٹائم دیا تھا, مجھے یہ بتا چلے آپ کے پاس 1 منٹ لاسٹ, 1 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں, 1 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا, 1 منٹ میں کریں. ہاں جی, تو میں نے وہ بات بیچ میں اپنے کاٹ کے تو سارا تسلسل خراب کر دیا. اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ ہمیشہ دیکھیں جب ایمان سوریہ پہ چلا جاتا ہے, جب ایمان اٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قرآن مجید کی تعلیم دیکھیں, ایمان جب اٹھتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے ایمان واپس لاتا ہے. تو یہ تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی بات کہہ رہی ہے. اور جو انہوں نے بھی ترجمہ کر دیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ امیین میں سے بھی اور آخرین میں سے بھی, دونوں میں اللہ تعالیٰ پھر نبی مبعوث ان میں سے کرے گا. تو اب وہ ترجمہ بھی وہی بنتا ہے آیت کا اور آگے تشریح بھی یہی بنتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بات تو میرا خیال ہے یہ ہماری طرف ہماری بات مان گئے ہیں اگر وہ اور کریں. باقی جو بات کو پسائے رکھنا ہے کہیں اور لے کے جانے میں ان کی مرضی ہے, لیکن مسئلہ حل ہو چکا ہے. جی جزاک اللہ. جی شکریہ. عامر بھائی اب آپ کے پاس ہیں 2 منٹ, تو جی بہت شکریہ, ختم کریں اس کو. لاسٹ آپ کی لاسٹ ٹرن ہے یہ. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. ٹائم شروع کر دیجیے گا. اچھا یہ چیز ہے, اس کی جو ترکیب میں نے پڑھی ہے نا, اس ترکیب کو اگر سامنے رکھیں گے تو چیز کلیئر ہو جائے گی. اور وہ ترکیب یہ ہے, بیست ایک ہے, اول اوائل امیین ہے, بعد میں کچھ لوگ آ رہے ہیں جو ملیں گے مانیں گے اسی بیست کو, اسی رسول کو. ٹھیک ہے نا, جیسا کہ حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا, کرسٹل کلیئر ہے. یا تو پھر اس سے استدلال کرنا ہے تو یہ ماننا پڑے گا جیسے انہوں نے کہا کہ جب بھی سریا پر جاتا ہے تو کوئی نبی ہی لے کر آتا ہے. قرآن کی آیت پیش کریں کہ ایمان سریا پر گیا تو نبی لے کر آیا, پیش کریں. یا جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ایمان کو سریا سے لے کر آئے ہیں. یہ نیا آرگومنٹ انہوں نے پیش کیا ہے. قرآن کی ایک آیت پیش کریں کہ ایمان سریا پر گیا اور جب بھی گیا ہے تب لے کر نبی آیا ہے. یہ دعوے بلا دلیل کرنا یہ غلط بات ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے, یا تو پھر استدلال کر دیں کہ حضرت سلمان فارسی نبی تھے کیونکہ کندھے پر ہاتھ تو ان کے رکھا ہے, ثابت کریں کہ وہ نبی تھے, کہ اللہ کے رسول نے نبی کہا. یا وہاں اس پوری حدیث کے اندر نبی کا ورڈ دکھا دیں. چلیں, آخرین منہم میں بیست ثانی ہونی تھی نا, تو 2 چیزیں ثابت کرنی ہیں. اس آیت سے یا تو بیست ثانی دکھانی ہے یا اس پوری حدیث کے اندر سے کسی جگہ پر نبی کا ورڈ ہی دکھا دیں کہ نبی لے آئے گا اس کو واپس. کسی ایک جگہ پر نہیں ہے. اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے استدلال باطل ہے. آگے بڑھتے ہیں. میں نے کرسٹل کلیئر اس چیز کو سمجھایا ہے. بیست ایک ہے, امیین میں اور آخرین میں جو ابھی تک ملے نہیں. سمپل بات ہے, حدیث سے اس کو سمجھ لیا. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, سمپل بات ہے. بہت شکریہ.
تو چلے عامر بھائی، جی بہت شکریہ، عامر بھائی بہت شکریہ۔ آپ کا بھی ٹائم پورا ہو گیا، آپ کو صرف 30 سیکنڈ اضافی دے کے ہم اس بات کو ختم کر رہے ہیں، آپ کو 30 سیکنڈ میں ختم کریں۔ جی انہوں نے بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ترجمہ ہمارا ٹروتھ سیکر بھائی ایک منٹ حوصلہ تو کرنا جی عامر بھائی۔ جی بہت شکریہ۔ نہیں بڑی زبردست، میں سب سے اس 30 سیکنڈ کے اندر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ضیاء بھائی کا اور محمد زاہد بھائی کا بالخصوص کہ انہوں نے اس کو مینج کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹروتھ سیکر بھائی کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موضوع کو فوکس کیا اور کوشش کی کہ گفتگو موضوع کے اوپر رہے۔ مجھے اچھا لگا ان سے بات کر کے، گو کہ مجھے محسوس ہوا کہ ان کا مقدمہ اور ان کے دلائل تھوڑے ارریلیونٹ تھے، کمزور تھے۔ یقیناً میں ایک پارٹی ہوں، ہو سکتا ہے میں یہ جملہ میرا باعث کی وجہ سے ہو، مگر سننے والے فیصلہ کر لیں گے، مگر بات اچھی رہی ہے الحمدللہ۔ ٹروتھ سیکر بھائی اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو، تھینک یو۔ چلیں جی شکریہ ٹروتھ سیکر صاحب، آپ کا بھی شکریہ، تھینک یو دونوں کا۔ دونوں نے جو ہے اپنے اپنے دلائل رکھ دیے، فیصلہ جو ہے وہ لوگ جو سنیں گے وہ کر لیں گے۔ اب یہ جو ہے یہ ڈسکشن ختم ہو چکی ہے دونوں کی، آپ کی۔